Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisha Bilal is here. Tonight's session speaker. Hopefully you all doing great with the best state of health and iman inshallah. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं जो कुछ मुझे बोलने और आप सबको समझने की तौफीक अता फरमाए, उस पे हम सबको अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। आज का जो सेशन है, एतकाफ एक खास इबादत। एतकाफ क्या है, इसकी फजीलत क्या है, एतकाफ किसको कहते हैं? सबसे पहले हम एतकाफ की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। एतकाफ के मीन्स क्या होते हैं? रुक जाना, ठहर जाना, खुद को रोक लेना। शरीयत इस्लामिया की इस्तिलाह में एतकाफ रमज़ान मुबारक के लास्ट अशरा में, अशरा क्या होता है? लास्ट 10 डेज, लास्ट में 10 डेज को अशरा बोलते हैं। अशरा में इबादत की गर्ज से मस्जिद में ठहरे रहने को इबादत कहते, एतकाफ कहते हैं, और ये बहुत इबादत है जो अल्लाह ताला के कुर्ब का जरिया है। नफ्से एतकाफ इन इबादत में से है जो पिछले अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के ज़माना से चली आ रही है, और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी इसका जिक्र फरमाया। अल्लाह ताला ने अपने खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को बैतुल्लाह की तामीर के बाद तवाफ करने वालों, एतकाफ करने वालों और नमाज अदा करने वालों के लिए बैतुल्लाह को पाक साफ रखने का हुक्म दिया गया। गोया तवाफ और नमाज की तरह एतकाफ भी अल्लाह ताला के कुर्ब का खास जरिया है। बारी ताला अपने दो बरगज़ीदा पैगंबरों को मुत्तक़ीफ़ीन की खिदमत और इनके एजाज में मस्जिद हराम की सफाई और खुदमत का हुक्म इरशाद फरमा रहे हैं। और रमजान के लास्ट अशरा का एतकाफ करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तकिल सुन्नत है, और इसकी फजीलत इससे ज्यादा क्या होगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा से इसका एहतमाम फरमाया करते थे। तो इसके बारे में इमाम ज़हरी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैं लोगों पर ताज्जुब करता हूँ कि उन्होंने एतकाफ की सुन्नत को छोड़ रखा है। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ अमूर को अंजाम दिया करते थे और बाज़ को तर्क भी किया करते थे, और जब से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए, इस वक्त से लेकर विसाल तक बगैर किसी नागे के आप एतकाफ फरमाते रहे, कभी भी तर्क नहीं किया। और अगर एक साल एतकाफ ना कर सके तो अगले साल 20 दिन का एतकाफ भी फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको एक तवातर के साथ अदा करते रहे। एतकाफ में अल्लाह ताला के घर में क़याम करके कुर्ब बारी ताला का हसूल हासिल करना होता है, दुनिया से मुंह मोड़ना, रहमत इलाही की तरफ मुतवज्जा होना, मगफिरत बारी ताला की हिर्स करना। लालच जो है वो यही चीज होती है कि फस्तबिकुल खैरात, नेकियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, इसमें सबकत ले जाइए, इसमें कंपटीशन कीजिए। और जो मुत्तकिफ होता है, इसकी मिसाल ऐसे बयान की गई है, गोया कोई शख्स किसी के दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाए और जब तक उसको उसका मकसद नहीं हासिल हो जाता, इस वक्त तक वो ना लौटे। तो एतकाफ बेसिकली क्या होता है? अल्लाह ताला से दुआएं मांगना, इबादत करना और उन तमाम चीजों को मनवाना होता है जब तक वो उसका मंजिल या मकसद उसको हासिल नहीं हो जाता। तो 10 डेज के लिए सारी दुनिया से कट कर, अलग होकर, अल्लाह तबारक व तआला के लिए अलग जगह पे बैठ के इबादत करना, और इसलिए कि दर पे खड़ा हूँ, जब तक मुझे मंजिल नहीं हासिल हो जाती है, जब तक मैं अपने टारगेट को अचीव नहीं कर लेता, तब तक मैं यहाँ से नहीं लौटूंगा। मुत्तकिफ अल्लाह के दर पर आकर पड़ जाता है कि जब तक अल्लाह की रजा और मगफिरत का परवाना उसको नहीं मिल जाता, वो नहीं जाएगा। ऐसे में अल्लाह की रजा और मगफिरत की भी उम्मीद होती है, बल्कि इसके फजल से यकीन भी रखना चाहिए। चुनांचे बहुत सारी अहादीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल इस तरह से बयान किया गया है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी 10 दिनों का एहतिकाफ फरमाया करते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी 10 दिनों का एहतिकाफ किया करते, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने आपको विसाल दे दिया। और इसी तरह से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रमज़ान में 10 दिन एहतिकाफ किया करते, लेकिन जब आपका विसाल का साल था तो आपने 20 दिन एहतिकाफ भी फरमाया। उलमा किराम ने लिखा है कि आपने 20 दिन का एहतिकाफ इसलिए फरमाया था कि आपको मुंकशिफ हो गया था कि आपका आखिरी रमजान है, आपने चाहा कि आमाल खैर में कसरत की जाए। अब हमें नहीं मालूम, ये हमारा मे बी हो सकता है कि ये मेरा और आपका लास्ट ईयर हो, लास्ट रमजान हो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी, हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सरदार बना के भेज दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया गया था कि आप जन्नती हैं ही, बख्शिश है ही उनकी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंबिया अलैहिस्सलाम का सरदार बना दिया, और आखिर तक फरमाया कि आपके वरफ़अना लका ज़िक्र, आपके जिक्र को बुलंद कर दिया गया है, क़यामत तक के लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया गया है। इसके बावजूद ऐसी इबादत किया करते, किस लिए किया करते थे? अल्लाह ताला की रज़ा के लिए,
اور اپنے اعمال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس لیے؟ تاکہ اعمال خیر میں کثرت ہو جائے، تاکہ امت کو عمل خیر میں جد و جہد کرنا ظاہر ہو جائے، اور وہ اپنے عمل کے ذریعے سے ہمیں بتا رہے تھے۔ اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچھلے سال رمضان میں سفر ہو جانے کی بنا پر اعتکاف نہیں کیا تھا، سفر شاید کہیں کیا تھا، ٹریول کیا تھا، کسی غزوہ میں شرکت کی تھی، اس لیے اعتکاف نہیں کیا۔ اس لیے پچھلے سال اعتکاف نہ کر سکنے کی تلافی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس سال وصال فرمایا، اس سال 20 دن کا اعتکاف بھی فرمایا۔ بہرحال اس سے معلوم ہوا ہے کہ اعتکاف کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں کتنی بڑی فضیلت والا اور اہم عمل تھا۔ چنانچہ اعتکاف کے فضائل میں بہت ساری احادیث ہیں، اور اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے اشرا میں اعتکاف بھی فرمایا، پھر دوسرے اشرا میں بھی اعتکاف فرمایا، پھر ترکی خیمہ سے جس میں اعتکاف فرما رہے تھے سر باہر نکال کر ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے اشرے کا اعتکاف شب قدر کی تلاش اور اہتمام کی وجہ سے کیا تھا، پھر اس کی وجہ سے دوسرے اشرے میں بھی کیا، پھر مجھے کسی بتلانے والے یعنی فرشتے نے بتایا کہ رات اخیر لاسٹ والے اشرا میں ہے، یعنی شب قدر کی تلاش لاسٹ والے اشرا میں ہے، لہٰذا آپ شب قدر کی تلاش کے لیے آخری اشرا میں اعتکاف کیجیے۔ لہٰذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ اخیر اشرا کا بھی اعتکاف کریں۔ مجھے رات دکھا دی گئی، پھر بتا دی گئی، اس کی علامت یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس رات کے بعد صبح میں گلی مٹی میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، لہٰذا اب اس کو اخیر اشرا کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اب جس نے اعتکاف کر لیا اس کو شب قدر مل گئی، کیونکہ اعتکاف جو کرتا ہے وہ ظاہری بات ہے تراویح بھی پڑھے گا، قیام اللیل بھی کرے گا، تہجد کے نوافل بھی پڑھے گا، قرآن پاک سارا دن اس نے قرآن پاک پڑھنا ہے، دعائیں کرنی ہیں، تو اس کو شب قدر بھی مل جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ لاسٹ اشرے میں طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ اور شب قدر اعتکاف کی عبادت کے لیے کا ذریعہ جو ہے شب قدر کے حصول کا بھی ذریعہ ہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ متقف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اس کے لیے نیکیاں اتنی لکھی جاتی ہیں جتنی کہ کرنے والے کے لیے۔ اس حدیث میں اعتکاف کرنے کے لیے اتنی نیکیوں کی بشارت سنائی گئی ہے جتنی کہ کرنے والوں کے لیے۔ اس کا مطلب ہے اعتکاف کرنے والا اعتکاف کی وجہ سے بعض نیک اعمال نہیں کر سکتا، لائک مریض کی عیادت نہیں کر سکتا۔ مریض کی جب عیادت کرنے جاتے ہیں تو اس کے پاس جو ہم دعا کریں گے اس کے ماتھے پہ ہم ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں لا بأس بہ طہور انشاء اللہ، ہم یہ دعا پڑھتے ہیں اور ساتھ میں ہم جو بھی اپنے لیے بھی دعا خیر کریں گے اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی قبول فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو مریض کی عیادت کرنا وہ اس سے بھی محروم رہتا ہے، وہ مریض کی عیادت نہیں کر سکتا، جنازہ میں شرکت نہیں کر سکتا۔ ایسے اعمال کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اعتکاف کرنے والا اگرچہ یہ اعمال نہیں کرتا مگر اس کو اتنا ثواب دے دیا جاتا ہے جتنا کہ کرنے والے کو دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص اپنے بھائی کے کسی کام میں چلے پھرے اور کوشش کرے اس کے لیے 10 برس کے اعتکاف سے افضل ہے، اور جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ فرما دیتے ہیں جن کی مسافت آسمان اور زمین کی مسافت سے بھی زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے متقف کی دعاؤں کو قبول فرمانے کا وعدہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ویسے بھی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، لیکن اس میں اسپیشلی ہم اللہ رب العزت کے لیے ساری دنیا سے کٹ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت موقدہ ہے۔ اب یہ کوشچن آپ لوگوں کا ہوگا کہ یہ سنت ہے، یہ نفل ہے، یہ فرض ہے، یہ سنت موقدہ ہے۔ موقدہ مینس کہ یہ سنت موقدہ ہے، اس پہ کریں گے نہ کریں گے تو اس سے پھر ہمیں ظاہری بات ہے چھوڑنے کا گناہ بھی ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ فجر کی سنتیں جو ہیں وہ موقدہ ہیں، عصر کی سنتیں وہ غیر موقدہ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور اسی طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ نے بھی فرمایا کہ جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا تھا۔ تو مردوں کے لیے مصنون اعتکاف کے لیے مسجد میں ہونا شرط ہے، مردوں کے لیے گھر میں اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے، جبکہ عورت گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے، اور اعتکاف کے دوران بلا ضرورت اپنے متقف مسجد گھر کا مخصوص حصہ جو اس نے مخصوص کر لیا ہوتا ہے، جس کی نیت کر لی ہوتی ہے، اس سے نکلنا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب کچھ لوگ اس کے لیے کہتے ہیں کہ مسجد کے علاوہ اعتکاف نہیں ہوتا، لیکن اگر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں گھر کے اگر کسی حصہ میں ایک حصہ کو مخصوص کر لیں اور اس حصہ میں ہی نماز پڑھیں
تو وہ مسجد کے ایکول ہوتی ہے اور ان کو اتنا ثواب ہوتا ہے جیسا کہ وہ مسجد نبوی میں نماز ادا کر رہی ہوتی ہیں، اور ان کی دعائیں بھی ایسے ہی قبول ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کیونکہ جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ فتنہ کا بہت زیادہ اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے علماء کرام اور اس کے علاوہ بہت ساری احادیث سے بھی اس کا یہ تذکرہ ملتا ہے کہ اعتکاف آپ گھر پہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو کوئی خدشہ نہیں ہے کہ مسجد میں کوئی اس طرح کا بہت اچھا اہتمام ہے، وہاں پہ کوئی فتنے کا بھی اندیشہ نہیں ہے، تو تب آپ کو پرمیشن دی جاتی ہے کہ آپ مسجد میں بھی اعتکاف کر سکتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ ہم اگر قرآن کریم کو دیکھتے ہیں تو قرآن کریم میں اعتکاف متکفین جو ہیں ان کی عظیم فضیلت کا واضح اشارہ بھی کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے از خود اپنے گھر کی تعمیر کے مقاصد میں اعتکاف کا ذکر کیا اور اپنے نبیوں کو حکم دیا کہ وہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے اس کے گھر کو پاک صاف رکھیں۔ ارشاد ربانی ہے، سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور ہم نے اس گھر کو امن والی جگہ بنایا لوگوں کے لیے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے وعدہ کیا ابراہیم سے، اسماعیل علیہ السلام سے، ان طہرا کہ وہ پاک رکھیں گے بیتیا گھر کو، میرے گھر کو، بیتیا میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھیں گے۔ وعدہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے، اسماعیل علیہ السلام سے، جب خانہ کعبہ کی بنیادیں رکھ رہے تھے، جب وہ دعا کر رہے تھے، تب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ میرے گھر کو ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین، آپ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، وہ رکع سجود رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے آپ میرے گھر کو پاک اور صاف رکھیں گے۔ اور جو لوگ یہاں پہ اعتکاف بیٹھیں گے ان کے لیے بھی اس کو آپ پاک اور صاف رکھیں گے۔ اسی طرح سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ۔ اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا کہ ان راتوں میں کوہ طور پر آ کے اعتکاف کریں گے، کہ کوہ طور پہ آ کے وہ اعتکاف کریں گے، لیکن پھر اس کے بعد مزید 10 دن بڑھا دیے گئے تھے، اور پھر اس طرح کل 40 راتیں ہو تھیں، اور 40 راتوں کے لیے انہوں نے اعتکاف کیا تھا کوہ طور پر، اور پھر سے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ یہاں پہ رہیے گا اور لوگوں کو بتاتے رہیے گا۔ وَوَاعَدْنَا مینس کے ان سے وعدہ لیا گیا تھا 30 راتوں کا، اس کے بعد پھر 10 دنوں کو بڑھا دیا گیا تھا۔ تو اسی طرح سے بہت ساری آیات قرآن کریم کی بہت ساری آیات سے بھی ملتا ہے، اور اس کے علاوہ احادیث مبارکہ میں بھی اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے کہ جب آپ اعتکاف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا قرب آپ کو نصیب ہوتا ہے، اور بلیو کریں اس سے آپ کی، اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے اپنے سے ہوائیاں بنائی ہوئی ہوتی ہیں کہ جب آپ اعتکاف کرتے ہیں آپ کو ایک اسپیشل سا کوئی چیز نظر آتی ہے، کوئی روشنی نظر آتی ہے، کوئی ایسا کوئی کچھ نہیں ہوتا، یہ صرف آپ کو ڈرانے کے لیے ہوتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ دیکھیں آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، آپ کو آپ کی اور اللہ تعالیٰ کی محبت وہ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے، وہ پہلے سے زیادہ اسٹرانگ ہو رہی ہوتی ہے، آپ کا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ اسٹرانگ ہو رہا ہوتا ہے، تو اس میں وہ کیا چیز ہوتی ہے، رمضان المبارک میں تو ویسے جنات کو، ویسے جنات اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، تو وہ کون سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، وہ ہمارے اپنے اندر کا خوف ہوتا ہے، وہ سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں کہ کوئی ایک روشنی چمکدار سی نظر آئے گی، کچھ ایسا ہوگا، کچھ ایسا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ٹرسٹ رکھیے اور اپنی محبت کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسٹرانگ کرنے کی کوشش کیجیے، اور اس سے کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اور انشاءاللہ لاسٹ میں آپ کے ساتھ اپنی لائف سٹوری بھی شیئر کروں گی کہ بہت ساری ایسی دعائیں تھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو قبول کیا ڈیورنگ اعتکاف، اور اللہ تعالیٰ ہماری بہت ساری دعاؤں کو قبول بھی فرماتا ہے۔ اب اگر ہم بات کرتے ہیں اعتکاف کی اقسام کی، اعتکاف کی 3 اقسام ہیں، اس کی 3 ٹائپس ہیں، ایک ہے واجب، مسنون اور نفل۔ اب ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں کہ واجب اعتکاف کیا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ نظر مانتے ہیں، منت مانتے ہیں کہ ہم اعتکاف کریں گے، میرا یہ کام ہو جائے، میرا فلاں کام ہو جائے، میں لائک روزہ رکھوں گا، یا پھر میں جو ہے نمازیں پڑھوں گا، نوافل پڑھوں گا، یہ بہت سارے ایسے نظر مانتے ہیں نا، یہ منت مانتے ہیں۔ اسی طرح سے اعتکاف کا بھی منت مانی جاتی ہے، وہ واجب اعتکاف ہوتا ہے، تب وہ واجب ہوتا ہے، واجب کا درجہ فرض کے قریب ہوتا ہے، اکول ٹو فرض ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فرض کے قریب قریب ہوتا ہے، لائک وتر ہے، ٹھیک ہے، وتر کی ہمیں قضا بھی دہرانی پڑتی ہے، تو فرض کی ہمیں قضا دہرانی پڑتی ہے نا، اسی طرح سے جو واجب ہے اس کا درجہ فرض کے قریب ہوتا ہے۔ اب ہم پہلے بات کرتے ہیں واجب اعتکاف کی۔ نظر اور منت کا اعتکاف واجب ہوتا ہے، خواہ نظر کسی شرط پر موقوف ہو یا نہ ہو،
कोई शर्त लगाई गई है, कोई कंडीशन लगाई गई है, उस पे है या नहीं है, फिर भी आपका जो वो एतकाफ होगा वो आपको ज़रूरी करना होगा। इसके बाद है अ, और जो रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरा में एतकाफ करना सुन्नत मुअक्कदा और अलल कफ़ाया है। अलल कफ़ाया मीन्स कि अगर कुछ लोग उसको अदा कर लेंगे तो सारी सब की तरफ से अदा हो जाएगा। एक बस्ती में से अगर कुछ लोग अदा कर लेंगे तो सबकी तरफ से अदा हो जाएगा। फिर हम मसनून की बात करते हैं। मसनून एतकाफ क्या है? क्योंकि ये सुन्नत मुअक्कदा है, सुन्नत मुअक्कदा है, लाज़िम है हम पे। तो अगर किसी टाउन में, किसी एरिया में या घर में कोई एक बंदा कर लेता है तो अल्लाह ताला सबकी तरफ से वो अलल कफ़ाया अदा हो जाता है। फिर नफली एहतिकाफ की बात करते हैं। इसके लिए किसी खास वक्त की तयन नहीं है। इंसान आदमी जिस वक्त भी मस्जिद में दाखिल हो और एहतिकाफ की नियत कर ले तो जितनी देर मस्जिद में रहेगा इसे एहतिकाफ का सवाब मिल जाएगा। तो ये क्या है? नफली एहतिकाफ है। इसके बाद एतकाफ की हैसियत के बारे में बात करते हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं कि जो बार बार पूछे जा रहे होते हैं। इसकी एतकाफ की शरई हैसियत क्या है? तो शरई हैसियत इसकी यही है जो आपके साथ पहले मैंने शेयर की है कि एतकाफ अरबी जुबान का लफ्ज़ है जिसका मानी ठहरने के हैं, को रोक लेने से है। उन तमाम बेसिक जो है आपकी नीड्स होती है, ख्वाहिशात होती हैं, उनसे आपको रोक लेना है। और फिर आखिरी अशरा में इबादत की गरज से खुद को सेपरेट कर लेना है, मस्जिद में मुकीम हो जाना है। तो इसको क्या कहेंगे? इसको एतकाफ कहेंगे। और रमज़ानुल मुबारक में एतकाफ करना सुन्नत है और सुन्नत मुअक्कदा है। ठीक है, रमज़ानुल मुबारक में एतकाफ करना सुन्नत मुअक्कदा है। अब एतकाफ की हम शराइत के बारे में बात करते हैं। एतकाफ की शराइत क्या है? एतकाफ की शराइत, सबसे पहली शर्त तो ये है कि मस्जिद में आपने मुकीम होना है, मस्जिद में आपने ठहरना है। इसके अलावा कुछ के अकॉर्डिंग अगर फीमेल्स हैं तो वो घरों में भी एतकाफ कर सकती हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, खातीन के एतकाफ के मुतालिक क्वेश्चंस किए जाते हैं, वो मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। अब अगर यहाँ पे क्वेश्चन है कि औरत ने एतकाफ करने से पहले अपने कमरे, सहन और की नियत कर ली थी, खुदा न खास्ता अगर उसकी तबीयत खराब हो गई, कमरे में उसकी तबीयत थोड़ी सी घबरा गई, खाने की घर से कुछ देर चहलकदमी के लिए या वॉक के लिए बाहर आ जाती है, तो क्या खातून का ये नियत करना सही था? नीज अगर खातून इसी नियत की वजह से सहन में चली जाती है तो क्या एतकाफ टूट गया? अगर एतकाफ टूट गया तो इसे बाकी दिनों में कज़ा कर सकते हैं या रमजान मुबारक के गुजरने का एतकाफ इंतजार करे? ये क्वेश्चन आया, तो अब इसका मैं आपको आंसर देती हूँ। खातीन के लिए घर की उस जगह में एतकाफ करने का हुक्म है जो नमाज, जिक्र और तिलावत के लिए मखसूस की गई हो। अभी मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है कि कुछ हम घर का एरिया मखसूस कर देते हैं जहाँ पे नमाज अदा की जाती है, तो वो इक्वल टू मस्जिद होता है। ठीक है, तो अब जो अगर घर में कोई ऐसा मुकाम नहीं है कि जो मखसूस किया गया हो, तो घर के किसी भी गोशे पे जाए नमाज बिछाकर अपना बिस्तर लगाकर उसको मुतय्यन कर लेना शरन जरूरी होगा। और इसके बाद पूरा मुकाम एतकाफ करने वाली खातून के हक में ये एरिया मस्जिद के हुक्म में होगा, जहां से बगैर इजाजत, बगैर जरूरत निकलने से एतकाफ फासिद हो जाएगा, मुफसिद हो जाएगा, एतकाफ टूट जाएगा। नीज एतकाफ सही होने के लिए जरूरी है कि किसी मखसूस जगह की नियत की जाए। जगह की तयन के बगैर मुख्तलिफ जगह की नियत करना दुरुस्त नहीं है कि ये भी इस तरह से। इसलिए जिसने, अगर हम इसी क्वेश्चन की बात करते हैं कि औरत ने जिस कमरे की नियत की थी इसमें एतकाफ करना तो ठीक है, लेकिन घर के सहन और फिर उसमें अगर वो कहें कि वॉक करने के लिए वो बाहर निकलना चाहती है, वो उसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। और बगैर किसी शरई उज़र के कमरे से बाहर निकलने की सूरत में एतकाफ उसका फासिद हो जाएगा, टूट जाएगा। एतकाफ टूटने की सूरत में रमजान या रमजान के अलावा किसी भी दिन एक रोजा के साथ सिर्फ एक दिन का एतकाफ करने से कज़ा पूरी हो जाएगी। अलबत्ता ईद उल फितर के दिन और अयाम तशरीक यानी 10 तक 13 जुल्हज्जा में कज़ा नहीं करेगी, क्योंकि इन 5 अयाम में रोजा रखना भी शरन ममनू है। जब आपने एतकाफ की कज़ा करनी है तो साथ में रोजा होना भी जरूरी है, साथ में रोजा भी आप लाजमी रखेंगे, अदरवाइज फिर आपके एतकाफ का कोई फायदा नहीं होगा और ना ही आपका एतकाफ एक्सेप्ट होगा। इसमें रोजा शर्त है। फिर अब सवाल किया जा रहा है कि नाबालिग के एतकाफ का क्या हुक्म है? क्या नाबालिग जो है वो एतकाफ कर सकता है या नहीं कर सकता? ये कर सकती है या नहीं कर सकती? नाबालिग लड़का या लड़की एतकाफ में बैठने के सिलसिले में इनसे कहा जाता है कि अगर वो बैठ जाए तो उनको इजाजत दे दी जाती है, लेकिन इनका एतकाफ नफली होगा
وہ سنت موقدہ پہ کیونکہ پورے نہیں اتر رہے اس لیے ان کو تھوڑا ان کو ثواب دیا جائے گا، لیکن نفلی اعتکاف ہوگا، جیسے کیونکہ ان پہ ابھی روزے بھی فرض نہیں ہوئے، تو اس لیے اگر وہ روزے رکھیں گے تو بھی نفلی روزوں کا ان کو ثواب ہوگا کیونکہ ابھی ان پہ فرض ہی نہیں ہوئے۔ اور کچھ لوگ 21ویں شب کے بعد اعتکاف کرتے ہیں، یا 21ویں شب کے بعد گزرنے کے بعد بھی بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں بیٹھ سکتے، یہ بھی کوشچن کیا جاتا ہے۔ سنت اعتکاف کرنے کے لیے رمضان میں 20ویں تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آنا ضروری ہے۔ بس اگر کوئی شخص مغرب کے بعد اعتکاف کی نیت سے مسجد آئے تو اس کا اعتکاف سنت کا اعتکاف نہیں ہوگا بلکہ نفلی اعتکاف میں شمار ہوگا۔ اب کچھ لوگ جو کر رہے ہوتے ہیں 3 دن کا اعتکاف کر رہے ہوتے ہیں، 5 دن کا اعتکاف کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ سنت کا اعتکاف نہیں ہے، وہ کون سا؟ وہ نفلی اعتکاف ہوگا۔ اسی طرح سے اگر کوئی 21 کے بعد 21ویں وہ روزے کے بعد آ کے اعتکاف کرتا ہے یا پھر وہ کچھ لوگ 23ویں کے بعد کرتے ہیں، کچھ لوگ 25ویں کے بعد کرتے ہیں، کہ مینس کے 3 دن کا کر رہے ہوتے ہیں، کچھ 5 دن کا کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح سے، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ نفلی اعتکاف ہوگا، کیونکہ جو سنت موقدہ اعتکاف ہے وہ 10 دن کا ہی اعتکاف ہے۔ اور اس کے علاوہ یاد رکھیے کہ چونکہ یہ سنت موقدہ ہے اور اس لیے اگر پورے محلے میں سے کسی ایک کا بیٹھنا ضروری ہے، اگر پورے محلے میں سے کوئی بھی اعتکاف نہیں کرے گا تو سارے محلے والے گناہگار ہوں گے، سب پر ضروری ہے کہ اس پر توبہ استغفار کیا جائے کیونکہ یہ سنت موقدہ ہے۔ اب نیکسٹ کوسچن کی طرف چلتے ہیں۔ کوسچن ہے کہ کیا متکف ڈیورنگ اعتکاف بچوں کو قرآن پاک پڑھا سکتا ہے، قرآن کی تعلیم دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ متکف کے لیے اعتکاف کی حالت میں تنخواہ لے کر تعلیم دینا یا بچوں کو پڑھانا مکروہ ہے۔ اگر تو وہ منی لے رہا ہے یا پیسے وغیرہ لے رہا ہے تو پھر اس کے لیے پڑھانا مکروہ ہے۔ مکروہ کیا ہوتا ہے؟ مکروہ حرام نہیں ہوتا، مکروہ کیا ہوتا ہے؟ ناپسندیدہ ہوتا ہے، اور بغیر اجرت کے اللہ کی رضا کے لیے تعلیم دینا جائز اور ثواب کا کام ہے۔ وہ ڈیورنگ اعتکاف بھی آپ کر سکتے ہیں، بغیر لالچ کے، بغیر اجرت کے اللہ کی رضا کے لیے تعلیم دینا جائز اور ثواب کا کام ہے۔ البتہ اگر معلم اعتکاف میں بیٹھا ہو اور اس کا گزارا صرف تعلیم پر ہی ہو، اس کے علاوہ اس کا کوئی بھی ذریعہ معاش نہیں ہے، یا وہ مدرسہ کا تنخواہ دار ملازم ہے، اسے وہاں سے چھٹی نہیں مل رہی یا کوئی اور مجبوری ہے، ایسے شخص کے لیے اعتکاف کی حالت میں تنخواہ لے کر تعلیم دینے کی گنجائش ہے، لیکن یہ مکروہ ہے، مینس کہ ناپسندیدہ ہے۔ اور اگر تو جسٹ فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں گے، تعلیم دیں گے، بچوں کو قرآن پڑھائیں گے، تفسیر پڑھائیں گے، تو تب یہ جائز ہوگا۔ اب بات کی جا رہی ہے کہ یہ واضح طور پہ بتائیں کہ کیا عورت گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں۔ تو عورتوں کے لیے گھر کی مسجد میں اعتکاف کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ یہی بہتر ہے کہ گھر میں جو مسجدیں ہیں ان میں اعتکاف کیا جائے۔ گھر کی مسجد سے مراد وہ جگہ ہے جسے گھر میں نماز، ذکر، تلاوت، دیگر عبادات کے لیے خاص اور متعین کر لیا گیا ہو۔ بہت سارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایریا جو ہوتا ہے وہ اسپیشل نماز کے لیے، ایک کمرہ ہوتا ہے نماز کا، اس میں نماز ادا کی جاتی ہے، یا ایک اسپیشل ایریا ہوتا ہے جس میں نماز ادا کی جاتی ہے، اور اس میں باقی بھی قرآن پاک بھی رکھا ہوتا ہے، رحل بھی رکھی ہوئی ہوتی ہے، اور باقی تفاسیر کی بکس بھی، وہ سارا کچھ رکھا ہوتا ہے، تو وہ مسجد کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے مراد وہ کمرہ ہے جس گھر میں نماز، ذکر، تلاوت اور دیگر عبادات کے لیے خاص اور متعین کر لیا گیا ہو، اور باقی اگر عورت مسجد شرعی میں اعتکاف کرے جبکہ پردے اور دیگر شرعی احکامات کی مکمل رعایت ہو تو تب بھی اعتکاف اس کا ہوگا۔ لیکن چونکہ جو موجودہ زمانہ ہے وہ فتنہ اور فساد کا زمانہ ہے، مساجد میں مردوں کے اطلاق جو ہے ان کا کبھی امکان ہوتا ہے، اندیشہ ہوتا ہے، بے حیائی بھی عام ہے، اس لیے موجودہ زمانے میں جس طرح مسجد میں عورتوں کے لیے نماز کے لیے آنا مکروہ تحریمی ہے، اسی طرح مسجد میں اعتکاف کرنا بھی مکروہ تحریمی ہے، واللہ اعلم۔ اور اگر جو گھر میں ایک جگہ مخصوص کر دی گئی ہے اسی جگہ پہ، اور اس کے لیے ٹینٹنگ بھی ضروری نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو سم ٹائم ٹینٹنگ لگا لی جاتی ہے، سم ٹائم نہیں لگائی جاتی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کا ارادہ کیا تو آپ نے مسجد میں خیمہ لگانے کا حکم دیا، تو آپ کے لیے مسجد میں خیمہ لگایا گیا۔ پھر جب آپ مسجد میں داخل ہوئے تو وہاں اور بھی بہت سے خیمے لگے دیکھے، تو پوچھا یہ کن کے ہیں، تو آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ حضرت عائشہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، ارشاد فرمایا کیا تم اس نیکی کا ارادہ کرتے ہو، کہ اس نیکی کا ارادہ کرتے ہو، پھر سب کو وہاں سے خیمہ نکلوانے کا حکم دیا گیا۔ اور اس اشرا میں آپ نے پھر اعتکاف نہیں کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعتکاف کو ناپسند کیا، اسپیشلی خواتین کے، تو اس لیے اس کو مکروہ قرار دیا گیا ہے۔
تو ٹینٹنگ کرنا یا خیمہ لگانا بعض کے نزدیک یہ جائز ہے، لیکن اگر نہ لگایا جائے تو بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہی ہے کہ اسپیشل آپ نے سیپریٹ رہنا ہے. وہ ٹینٹنگ اس لیے کی جاتی ہے تاکہ باقی چیزوں کے درمیان ایک آڑ آ جائے، اور آپ اگر باقی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، مینس کے گھر میں لوگوں کو چلتے پھرتے دیکھ رہے ہیں، اس طرح سے اس میں خلل پیدا ہو رہا ہے، تو وہ خلل نہ آئے. ٹھیک ہے. تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اعتکاف میں بیت الخلا جا کے لائک آفٹر افطاری سگریٹ پی سکتے ہیں. یہ بھی کوشچن ہے کہ کیا وہ سگریٹ پی سکتے ہیں، یا واش روم میں جا کے، یا ادھر جہاں پہ انہوں نے وضو کرنا ہے، تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں جائز. بیت الخلا خواہ گھر کا ہو یا مسجد کا ہو، اس میں کھانا پینا مکروہ ہے، وہ آپ سب جانتے ہیں. مسجد کے بیت الخلا میں اس کی کراہت اور بھی زیادہ ہو جائے گی کہ سگریٹ وغیرہ کی اسمیل دیگر لوگوں کی تکلیف کا بھی سبب بنے گی، اور نیز بیت الخلا میں جنات اور شیاطین ہوتی ہیں، اور اس میں سگریٹ پینے کے لیے رکے رہنا بالکل ناپسندیدہ عمل ہے. اور اسی طرح سے اگر زیادہ ٹائم تک اس نیت سے، سگریٹ پینے کی نیت سے واش روم میں یا پھر وہاں پہ رہا جہاں پہ وضو کیا جاتا ہے، تو اس سے اعتکاف فاسد ہو جائے گا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا. ہاں، اگر اس کے لیے پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہاں اگر ویٹنگ ایریا میں تھا، واش روم کے باہر ویٹنگ ایریا میں تھا، کہ واش روم جو سارے تھے وہ تھے آکوپائی کیے ہوئے تھے، یا وہ سارے فیل تھے اس ویٹنگ ایریا میں کھڑے کھڑے، اگر اس نے پی لیا تو اس سے اس کا احتکاف تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہ ناپسندیدہ ہے، مینس کہ یہ مکروہ ہے. مکروہ مینس ناپسندیدہ ہے. نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں. اب یہ کوشچن کیا گیا ہے کہ اگر ہم محلے میں کوئی مسجد ہی نہ ہو، یا پھر مسجد جو ہے اس کو شہید کر دیا گیا ہو، یا ایک ہی مسجد ہے اور وہ زیر تعمیر ہے، تو پھر مرد حضرات جو ہے وہ اعتکاف کہاں کریں، یہ کوشچن کیا گیا ہے. واضح رہی کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر بعض مسلمانوں نے اعتکاف کر لیا تو تمام اہل محلہ کی ذمہ سے وہ ساقط ہو جائے گا، اور اگر پورے محلے میں سے کسی نے بھی اعتکاف نہ کیا تو تمام اہل محلہ گناہ گار ہوں گے. نیز مردوں کے لیے ایسی مساجد میں اعتکاف کرنا شرط ہے جہاں امام مؤذن مقرر ہو. ایسی مساجد کے علاوہ مسلوں اور گھروں میں اعتکاف کرنے کے مردوں کو شرعن اجازت نہیں، البتہ خواتین کے لیے اپنے گھر میں جگہ مقرر کر کے اعتکاف کرنے کا حکم ہے. لہٰذا جو سوال کیا گیا ہے جس میں عارضی طور پر جماعت ہو رہی ہوتی ہے، چونکہ یہ گھر شرعی مسجد نہیں ہے، لہٰذا اس میں اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے. البتہ اگر اسی محلے میں کوئی اور مسجد موجود ہو تو وہاں اعتکاف کا اہتمام کیا جائے، اور ان مسجد والوں کا اعتکاف کرنا تمام اہل محلہ کی طرف سے کافی ہو جائے گا. اور اگر مذکورہ محلے میں کوئی اور مسجد نہیں ہے تو کسی عورت کے گھر میں اعتکاف کر لینے سے عورت کا اعتکاف تو درست ہو جائے گا، البتہ اس کے اعتکاف سے مردوں کی ذمہ سے جو سنت ہے وہ ساقط. ایسی صورت میں مذکورہ شہید کی گئی مسجد میں ہی عارضی طور پر کوئی جگہ بنا کے اس میں نماز بھی ادا کروائی جائے باجماعت، اور اس میں اعتکاف بھی کیا جائے، تب وہ اس سنت الکفایہ سے وہ جو ہے اس کو پورا کر سکتے ہیں. نیکسٹ کوشچن ہے، نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ چیٹ باکس میں بھی کافی سارے کوشچنز ہیں، وٹ ایور اللہ عالم. چلیں ان کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے جو ہمارے پاس سوالات کیے گئے تھے اور کافی ٹائم سے آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ اعتکاف کے بارے میں بتائیں، تو اس لیے پہلے ان سوالات کو ڈسکس کر لیتے ہیں، پھر ہم دوسرے سوالات کی طرف چلتے ہیں. اب یہ بھی سوال ہے کہ مسنون اعتکاف کی روزانہ نیت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ کیا جو ہم اعتکاف کرتے ہیں اس میں ہمیں روزانہ نیت کرنی چاہیے کہ میں اعتکاف سے ہوں یا نہیں؟ اور کیا ہمارے مذہب کے مطابق مسنون اعتکاف کی ہر روز کی الگ نیت ہو سکتی ہے؟ جب بھی چھوڑنا چاہیں کیا ہم اس کو چھوڑ سکتے ہیں؟ مسنون اعتکاف رمضان کے مکمل آخری عشرے یعنی 21 رمضان سے چاند رات مغرب سے اسٹارٹ ہوتا ہے، اور جب تک چاند نظر نہیں آ جاتا، عید کا چاند نظر نہیں آ جاتا، تب تک یہ ہوتا ہے. اور اس کی ایک ہی مرتبہ نیت کر کے اس میں بیٹھا جاتا ہے، اور بغیر شرعی عذر کے اسے درمیان میں چھوڑنا ممنوع ہے. درمیان سے مسنون اعتکاف چھوڑنے سے یہ اعتکاف مسنون نہیں رہے گا، بلکہ ایک دن اور ایک رات کی قضا روزے کے ساتھ لازم ہوگی. اب کچھ لوگوں کا یہ کنسیپٹ ہوتا ہے کہ اگر ہمارا اعتکاف ٹوٹ گیا ہے تو ہمیں 10 دن کا اعتکاف لوٹانا پڑے گا، کیونکہ ہم نے مسنون اعتکاف سنت موقدہ جو ہے اس کو
قضا کر دیا یا وہ ہمارا درمیان میں ٹوٹ گیا کسی بھی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ چاہے اگر کوئی ڈیتھ ہو گئی تھی اس کی وجہ سے باہر نکلنا پڑ گیا یا جس وجہ سے بھی اگر ٹوٹ گیا، تو لوگوں کا یہ کنسپٹ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں اعتکاف ٹوٹ گیا ہے تو ہمارے ذمہ جو اعتکاف تھا وہ جو واجب میں آ جاتا ہے نا، پھر یہ واجب میں آ جائے گا، پہلے تو یہ سنت مؤکدہ تھا لیکن جب ٹوٹ گیا اس کے بعد یہ واجب میں آ گیا، تو اس کی ہمیں کیا ہے کہ اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ تو اس کی قضا کیا ہے؟ یہ اس کی قضا ہے کہ ایک دن اور ایک رات کی قضا روزے کے ساتھ اس کی لازم ہوگی کہ وہ روزہ رکھے گا، وہ عام کوئی بھی دن ہو ان میں روزہ رکھے اور ساتھ میں اعتکاف کرے اور مغرب کے ٹائم وہ روزہ افطار کرے اور ساتھ میں اس کا اعتکاف بھی پورا ہو جائے گی۔ ایک دن اور ایک رات کی قضا روزے کے ساتھ اس کی لازم ہوگی۔